नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ को कत्ल करने के मुबैना मंसूबे के मुतल्लिक जो इल्ज़ामात लगाए गए, इनके पीछे असल कहानी क्या है, पिस्तौल से फायरिंग करने वाला शख्स असल में कौन था, DGISI जनरल फैज़ हमीद का मामला क्या है, ये पूरे इल्ज़ामात किसके गिर्द घूमते हैं और इन इल्ज़ामात के पीछे असल किस्सा क्या है, यानी हकीकत क्या है और फसाना क्या। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मियां नवाज शरीफ को कत्ल करने के जिस मुबैना मंसूबे के हवाले से इल्ज़ामात लगाए गए, उसके पीछे असल कहानी क्या है। सबसे पहले आपको DGISI जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक जो इतलात फैलाई जा रही हैं, उनके मुतल्लिक जो हक़ाइक़ हैं, उन हक़ाइक़ से आगाह करते हैं। इस वक्त कुछ हल्के ये इतलात फैला रहे हैं कि जनरल फैज़ की तब्दीली होने वाली है, यानी उन्हें उनके ओहदे से हटाया जाने वाला है, जिसके बाद कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है सियासी नोयत की भी। और कुछ हल्के तो ये दावा भी कर रहे हैं कि इस तब्दीली से कोई वज़ीर आज़म इमरान खान की तब्दीली भी जुड़ी हुई है। अब ये जो पूरा मामला है, ये एक हवाले से पुरस्रार भी है, लेकिन इसकी वजाहत और इसके जो हक़ाइक़ हैं वो नाज़रीन तक पहुँचाने बड़े ज़रूरी हैं। सबसे पहला और अहम नुक्ता ये है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जो मुद्दत मुलाजमत है, यानी दूसरी मुद्दत मुलाजमत आप कह सकते हैं कि उनका जो एक्सटेंडेड टेन्योर था, वो कोई अभी फौरी इमीडिएटली हंगामी तौर पर नहीं ख़त्म हो रहा। उनका जो दूसरा टेन्योर है, ये जाकर ख़त्म होगा 22 नवंबर 2022 में, और उसके बाद फिर नए आर्मी चीफ की तैनाती अमल में आएगी। अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को जब आर्मी चीफ तैनात किया गया था, तो उस वक्त वो IG ट्रेनिंग एंड एवेल्यूएशन के ओहदे पर काम कर रहे थे, जबकि इससे पहले जब राहील शरीफ को मियां नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ लगाया था, तो इत्तफाक की बात यह है कि वो भी उस वक्त IG ट्रेनिंग एंड एवेल्यूएशन के ओहदे पर ही काम कर रहे थे। फिर जनरल बाजवा को जो एक्सटेंशन दी गई मखसूस हालात में, क्योंकि उस वक्त खित्ते के हालात जो हैं वो बड़े मखदूश थे, इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने पॉलिसियों के तसलसल के लिए ये फ़ैसला किया, यानी कौमी सलामती की पॉलिसियों के हवाले से, कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जाए। अब जनरल फैज़ के मुतल्लिक जो इतलात फैलाई जा रही हैं, उनके पीछे असल मामला ये है कि एक सीनियरिटी लिस्ट अगले आर्मी चीफ के लिए वो भी ज़ाहिर है बनेगी, और वो सीनियरिटी लिस्ट क्या है उसके मुतल्लिक भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो कहानी ये है कि जब जनरल बाजवा ने रिटायर होना है, दूसरा अपना एक्सटेंडेड टेन्योर ख़त्म होने के बाद, तो उस वक्त जो सीनियरिटी लिस्ट बनेगी, उनमें 4 जनरल उस सीनियरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होंगे। इनमें एक तो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं, जो कि चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ हैं। इस वक्त बहुत अहम ओहदा होता है चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ का, और इसको आर्मी चीफ के बाद दूसरा अहम तरीन ओहदा समझा जाता है। इन्हें नवंबर 2019 में चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात किया गया था। इसके अलावा इसी फहरिस्त में जनरल अज़हर अब्बास का नाम भी शामिल होगा। उन्हें सितंबर 2019 में कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात किया गया था, और रावलपिंडी की जो कोर है, इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। जनरल बाजवा भी रावलपिंडी की कोर कमांड कर चुके हैं, और जो 2014 का धरना था तहरीक इंसाफ का, उस वक्त जनरल बाजवा रावलपिंडी के कोर कमांडर थे। और जब आर्मी चीफ बनाया गया था जनरल बाजवा को, तो उस वक्त इसहाक डार ने उनका तारुफ सहाफ़ियों के साथ एक ब्रीफिंग में इस तरह से कराया था कि जनरल बाजवा एक जमहूरियत पसंद जर्नैल हैं। बहरहाल
ایک تو دو نام تو یہ ہو گئے، تیسرا نام جو ہے یعنی جو 2022 میں سینیورٹی لسٹ بنے گی اس میں تیسرا نام ہوگا جنرل نعمان محمود کا، جنہیں دسمبر 2019 میں کور کمانڈر پشاور تعینات کیا گیا تھا۔ اب اس پوری صورتحال میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ 2022 نومبر میں جو چوتھا نام ہوگا آرمی چیف بننے کے لیے پوٹینشیل، یعنی جو سینیورٹی لسٹ ہوگی، وہ ہوگا موجودہ DGISI جنرل فیض حمید کا۔ اب جنرل فیض حمید کے بارے میں کچھ لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ان کی کوئی ٹرانسفر ہونے لگی ہے اور ان کو تبدیل کیا جانے والا ہے اور ان کی جگہ شاید کوئی اور آئے گا، تو پھر کوئی پوری ادارے کی پالیسی تبدیل ہو جائے گی اور کوئی سیاسی تبدیلی بھی آ سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے اصل بات یہ ہے کہ جنرل فیض کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر جب ترقی ملی تھی تو DGISI کے طور پر ان کا ایک مخصوص ٹینیور ہے، جو کہ DGISPR نے بتایا تھا کہ کم سے کم اس طرح کے جو عہدے ہوتے ہیں اس میں 2 سال کا ٹینیور پورا کیا جاتا ہے۔ اب جنرل فیض نے چونکہ ابھی تک کوئی کور کمانڈ نہیں کی، اور عام طور پر یہ تاثر ہے کہ جو لیفٹیننٹ جنرل کوئی کور کمانڈ کرے تو پھر وہ آرمی چیف بننے کے لیے ایک پوٹینشلی ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ممکن ہے کہ جنرل فیض نے چونکہ ابھی تک کوئی کور کمانڈ نہیں کی، اور کسی بھی لیفٹیننٹ جنرل کے کریئر میں یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ اگر اس کو کوئی کور کمانڈ کرنے کے لیے دی جائے تو شاید ممکن ہے کہ جنرل فیض کو کوئی کور کمانڈ کرائی جائے اور کسی اور کو پھر DGISI لگایا جائے۔ اب صرف اس بنیاد پر بہت سے مفروضے بنائے گئے، بہت سے دعوے کیے گئے، بہت سے افسانے گھڑے گئے کہ جنرل فیض کی تبدیلی کے بعد کوئی بہت بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اکتوبر میں کچھ جنرلز جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح سے لاسٹ ایئر دسمبر میں 6 جنرلز کی ریٹائرمنٹ ہوئی تھی۔ لیکن یہ ایک روٹین کا عمل ہے، یعنی ایک معمول کا عمل ہے، اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ پاک فوج کے جو رینکس ہیں ان میں جب بھی یہ ریٹائرمنٹس ہوتی ہیں تو پھر نئی پروموشنز ہوتی ہیں، لیکن اب اس بنیاد پر صرف اس قسم کے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ پاک فوج کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ جنرل آصف غفور جو کہ پہلے DGISPR تھے، جب وہ میجر جنرل تھے، بعد میں انہیں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی، اور اب کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا جو 2022 نومبر میں سینیورٹی لسٹ بنے گی اس میں آصف غفور صاحب کا نام شامل ہوگا یا نہیں، کیونکہ ان کے بہت زیادہ پاکستان میں فینس بھی ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جو 5th جنریشن وار تھی اس میں انہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا، اور خاص طور پر جو ایک بالا کوٹ میں مس ایڈونچر کیا تھا بھارت نے، اور اس کے بعد جس طرح سے جنرل آصف غفور نے ایک پورا نیریٹو بلڈ کیا تھا پاکستان کا بڑی کامیابی سے، تو اس حوالے سے وہ بہت مقبول رہے سوشل میڈیا پر بھی اور عام پاکستانیوں میں بھی۔ اس لیے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا آصف غفور بھی سینیورٹی لسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں نومبر 2022 والی میں؟ تو اس معاملے میں جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ جنرل آصف غفور ظاہر ہے کہ ایک بڑے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وہ کمانڈ اینڈ سٹاف کوئٹہ کالج کے گریجویٹ ہیں، انڈونیزیا سے بھی انہوں نے گریجویشن کی، لیکن وہ جب نومبر 2022 والی سینیورٹی لسٹ بنے گی تو اس میں جو موسٹ سینئر جنرلز ہوں گے ان میں آصف غفور صاحب کا نام شامل نہیں ہوگا۔ اس وقت وہ لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر IG کمیونیکیشن اینڈ IT کے عہدے پر کام کر رہے ہیں۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے قتل کے حوالے سے جو الزامات لگائے گئے ان الزامات کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ تو مریم نواز نے یہ دعویٰ کیا، یہ الزام لگایا کہ میاں نواز شریف کو جیل میں قتل کرنے کی سازش کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ نون لیگ اب پرانی مفاہمت والی نون لیگ نہیں رہی، اب وہ ایک مزاحمتی پارٹی بن گئی ہے اور عمران خان کا یوم حساب آ گیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے دوبارہ ایک مرتبہ پھر سلیکٹرز کے الفاظ استعمال کیے، اور ان کا جو اشارہ تھا وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI جنرل فیض حمید کی جانب تھا۔ لیکن یہ جو میاں نواز شریف کے قتل کی سازش والا الزام تھا
یہ انہوں نے آزاد کشمیر میں جو انتخابی مہم چلائی اس میں بار بار یہ الفاظ بولے، یعنی ایک بیانیہ بلڈ کرنے کی کوشش کی، ایک نیا آپ کہہ سکتے ہیں نیریٹو انہوں نے کریٹ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اگر میاں نواز شریف کو قتل کرنے کی سازش کی گئی تھی، جیسے کہ بعد میں حسین نواز نے بھی یہ تاثر دیا تھا کہ میاں نواز شریف کو زہر دیا گیا یا زہر دینے کی کوشش کی گئی، تو بعد میں میاں نواز شریف کا میڈیکل اس معاملے پر کیوں نہیں کرایا گیا؟ خاص طور پر جب میاں نواز شریف برطانیہ چلے گئے تھے اور برطانیہ میں تو علاج معالجے کے جدید ترین طریقے دستیاب ہیں، میڈیکل ٹیسٹنگ کے جدید ترین طریقے دستیاب ہیں، تو یہ تو بہت ہی آسان تھا کہ وہاں میاں نواز شریف کا ایک میڈیکل ایگزامینیشن کروایا جاتا، اور اگر ان کو زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو وہ تو میڈیکل رپورٹ میں صاف ظاہر ہو جاتا، اور اس طرح سے وہ اس معاملے کو تو انٹرنیشنل کورٹس میں بھی لے کے جا سکتے تھے، بڑا زبردست بیانیہ بنا سکتے تھے۔ لیکن مریم نواز کی جانب سے، حسین نواز کی جانب سے، میاں نواز شریف کی جانب سے، پورے شریف خاندان کی جانب سے ایسی کوئی ایفرٹ نہیں کی گئی کہ میاں نواز شریف کا کوئی میڈیکل ایگزامینیشن کروا کے اس تاثر کو اور اس بیانیے کو ثابت کیا جا سکے، دلائل کے ساتھ ٹھوس شواہد جو ہیں وہ پیش کیے جا سکیں، جس سے لگتا یہ ہے کہ یہ محض ایک نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ایک ویڈیو کو مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا نے بڑا وائرل کیا ہے، ٹویٹر پر بھی، فیس بک پر بھی، اور جو آپ کی دیگر سوشل میڈیا کی ویب سائٹس ہیں۔ اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ فائرنگ کر رہا ہے، ہوائی فائرنگ کر رہا ہے ایک پسٹل سے، اور نیریٹو یہ بلڈ کیا گیا کہ یہ علی امین گنڈا پور ہیں جو کہ فائرنگ کر رہے ہیں۔ بعد میں پتہ یہ چلا کہ اصل میں علی امین گنڈا پور کا جو قافلہ تھا، جو آزاد کشمیر میں وہ انتخابی کیمپین کر رہے تھے، اس پر پتھراؤ ہوا تھا، کافی لوگ آگے پیچھے تھے، تو جو شخص فائرنگ کر رہا تھا ہوائی فائرنگ، وہ علی امین گنڈا پور نہیں بلکہ ان کا ایک گارڈ تھا، ایک محافظ تھا، جو کہ ہوائی فائرنگ کر کے لوگوں کو منتشر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن نون لیگ کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اس نے اس طرح سے اس ویڈیو کو وائرل کیا، کیونکہ جو شخص فائرنگ کر رہا تھا اس کی بیک نظر آ رہی تھی، اس کے پیچھے سے بال بھی لمبے تھے، تو انہوں نے اس کو تاثر یہ بنایا پورا کہ یہ علی امین گنڈا پور ہیں۔ لیکن بعد میں جب فیکٹ چیک کیے گئے اور چیک کیا گیا کہ یہ شخص کون تھا، تو پتہ چلا کہ یہ علی امین گنڈا پور نہیں تھے، ان کا ایک محافظ تھا۔ اس وقت علی امین گنڈا پور کی ایک الگ سے ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں انہوں نے الگ طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، الگ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور جس شخص نے فائرنگ کی اس نے الگ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تو بعد میں پھر مریم نواز اور مسلم لیگ نون کا یہ جو دعویٰ تھا اس کے خلاف پھر سوشل میڈیا پر ایک نیا ٹرینڈ چلنا شروع ہو گیا، اور یہ کہا گیا کہ جس طرح سے ایک جعلی تصویر میاں نواز شریف کی لگائی گئی کشمیر میں، جس طرح سے وہ شاہد خاقان عباسی کا خط سامنے آیا جس پر حکومتی رہنماؤں نے کہا کہ یہ مریم نواز کی ایک اور جعلسازی ہے، تو یہ جو ویڈیو والا معاملہ آیا علی امین گنڈا پور پر جو الزامات لگایا گیا، تو ایک اور ٹرینڈ چلا پھر مریم نواز اور نون لیگ کے خلاف کہ یہ آزاد کشمیر الیکشن کے دوران نون لیگ کی تیسری جعلسازی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔